अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में बहुत खुश भी होंगे। और अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए शुरू करते हैं नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल का नाम है इंतकाम इश्क और इसको लिखा है माहीन मलिक ने। और नावल शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, अगर आपको मेरे नावल पसंद आ रहे हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए नावल का आगाज़ करते हैं। वो ज़ारा को देखने में मसरूफ़ था जब तूबा गला खंगालते हाथ में दूध का गिलास पकड़े स्टेज पर आई थी। दूध पिलाई की रस्म का तो आपको पता ही होगा। तूबा के सवाल पर हमदा के लब मुस्कुराए थे। बिल्कुल गुड़िया, पता है। तो ये गिलास दूध का आपको तब मिलेगा जब आप मुझे। तूबा ने फैसल की तरफ देखा था जो इसे हाथों के इशारे से पैसे बता रहा था। हमदा ने इसकी हरकत पर सर हिलाया था। तुम बताओ कितने पैसे चाहिए। हमदा की बात पर तूबा का मुंह बना था। पर भाई ऐसे कैसे, आपको पहले तंग करना चाहिए था ना, फिर पैसे देते। ये रस्म ऐसे ही होती है। वो मासूमियत से इसे रस्म के बारे में समझा रही थी। सब इसकी बातों पर हंसे थे। ज़ारा ने बाकायदा इसके गाल खींच दिए थे। आप भी दुल्हन बनकर तो सुकून से बैठ जाएं। तूबा की बात पर वहाँ मौजूद सब हंसे थे। मैं ज़रूर तंग करता गुड़िया, मगर तुम इतनी मासूम और क्यूट हो, तंग करने का दिल ही नहीं किया। तूबा इसकी बात पर मुस्कुराई थी। ये ले पूरे 1 लाख रुपए हैं। इतने ज्यादा? तूबा हैरानी से पैसे पकड़े बोली थी। मुझे जो तोहफा मिला है मैं तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दूं। हमजा की आवाज इतनी ऊंची जरूर थी कि वहां मौजूद यंग पार्टी ने ओहो के नारे लगाना शुरू कर दिए। इसकी बात पर ज़ारा का चेहरा सुर्ख अनारी हुआ था। वो अपनी खफगी छुपाने के लिए चेहरा नीचे झुका गई थी। खाना खुल चुका था और कुछ देर बाद ही रुखसती का शोर उठा था। ज़ारा अरियान का हाथ थामे इस स्टेज से नीचे आई थी। इसका घर और ससुराल एक ही था, मगर फिर भी उसके आंसू बह निकले थे। सुमेरा बेगम ने उसका माथा चूमा था। वो उसकी माँ थी। बेशक वो इसी घर में रहने वाली थी, मगर इसके हकदार अब बदल गए थे। इसकी किस्मत बदलने वाली थी। वो अब अपनी मनचाही जिंदगी से प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली थी। वो अब अपनी जिंदगी में अकेली नहीं थी। अब एक और वजूद था जिसका वो हिस्सा बन चुकी थी, जिसके मुताबिक उसने खुद को ढालना था, जिसकी पसंद नापसंद, अच्छी बुरी हर आदत को उसे अपनाना था। ओन साहब भी रो पड़े थे। अरियान उसके सर पर कुरान पकड़े बाहर तक आया था। ना चाहते हुए भी दादी तूबा समेत सुमेरा बेगम की आंखें नम हुई थी। ज़ारा को कार में बिठाते ड्राइवर ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी। इनकी गाड़ी हवेली की जानिब रवां दवां थी। बाकी तमाम घर वाले भी हवेली के लिए निकल चुके थे। 1.5 दिन गुजर गया था। वो ऐसे ही आंखें खोले लेटी थी। दुरानी साहब अपनी कुल दुनिया को यकटक देखे जा रहे थे। वो इससे बातें करने में मसरूफ थे, इसे बचपन के किस्से सुना रहे थे, अपनी और इसकी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। जब उनकी नज़र इसके गाल पर फिसलते आंसू पर पड़ी थी। मत रो बाबा की जान, आपके बाबा ने अपने आप को बहुत मुश्किल से जोड़ कर रखा हुआ है, और ना ही रखा हुआ, वरना जैसी आपकी हालत है मेरा दिल कट के रह गया। आपकी आंसू मुझे कमज़ोर बना रहे हैं। दुरानी साहब ने उसके आंसू पोंछे थे। वो कुछ पल के लिए खामोश हुए थे। शायद वो इनकी बात का जवाब देगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो शायद इनसे भी नाराज़ हो गई थी, अपने बाबा से भी मुंह मोड़ गई थी। तभी तो इसका बोलने को दिल नहीं करता था। वो सुनती सब थी, वो देखती थी, मगर खामोशी से लेटी अपने अंदर की जंग से लड़ रही थी। वो इस कदर बिखर गई थी कि इसके पास अदा करने के लिए अल्फाज नहीं थे। वो बोलना चाहती थी, मगर इसके अंदर की तोड़ फोड़, इसके ख्वाबों की टूटी तिरछियां उसके गले में पेवस्त हो गई थी। वो बोलना चाहती तो उसके अपने अल्फाज ही उसको छलनी छलनी कर देने पर दर पर थे। शाम के साए घने होने लगे थे। ज्यादातर मेहमान रुखसती के बाद ही अपने घरों को लौट गए थे, और जो दूर दराज से आए थे वो अभी हवेली में ही मौजूद थे। अरियान और फैसल दिन भर की थकावट के बाद थकन से चूर हो गए थे। तूबा और सुमेरा बेगम कुछ देर पहले ही ज़ारा को हमजा के कमरे में छोड़ के आई थी। वो सब लाउंज में बैठे थे। तूबा थकन के बाइस अपने कमरे में आ गई थी।
فیصل کا پورا ارادہ تھا کہ وہ حمزہ کو تنگ کرے گا، کمرے میں جانے نہیں دے گا، مگر اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ اٹھنے کی بھی حالت میں نہیں تھا۔ اریان بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ سمیرہ بیگم فیصل کو کسی بھی طرح کی شرارت سے منع کرتی حمزہ کو اس کے روم میں بھیج چکی تھی۔ فیصل ان کی بات کی تائید کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا۔ طوبیٰ فنکشن والے ڈریس میں ہی بیڈ پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ فیصل بغیر دستک دیے کمرے میں داخل ہوا تھا، مگر اپنے سامنے اس کو اپنی تمام تر سحر انگیز خوبصورتی کے ساتھ سوئے دیکھ فیصل کا دل اس کی جانب کھنچا تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا تھا۔ طوبیٰ جو ابھی کچی نیند میں تھی، اپنی گود میں بھاری بھرکم بوجھ محسوس کیے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ فیصل، آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں جا کے سوئے نا۔ فیصل جو صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا، اس کی آواز پر فوراً سے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ میں بہت تھک گیا ہوں، پلیز یہیں سونے دو، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ فیصل کو واپس سے لیٹتے دیکھ طوبیٰ کے حواس جاگے تھے۔ وہ اس کی گود میں سر رکھتا طوبیٰ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ آج یہ حرکت کی ہے، آئندہ ہوئی تو تمہارا حشر کر دوں گا میں۔ اسے طوبیٰ کا خود سے دور جانا ناگوار گزرا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات طوبیٰ کو بھی اپنی موت لگ رہے تھے۔ واپس آؤ بیڈ پر، اس کی کرخت زدہ آواز پر طوبیٰ کی سانسیں اٹکی تھیں۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر آ کے فیصل کی بغل میں لیٹ گئی تھی۔ وہ ہنوز آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ طوبیٰ سانس لیتے بھی ڈر رہی تھی۔ سو جاؤ، مجھے صبح اٹھ کے تاڑ لینا۔ فیصل بند آنکھوں سے بھی اس کی مسلسل نظریں خود پر محسوس کر چکا تھا۔ میں تو شش، سو جاؤ۔ فیصل اسے پرسکون کرتے اپنے گھیرے میں قید کیے آنکھیں موند گیا تھا۔ طوبیٰ بھی خاموشی سے سونے میں اپنی عافیت جانتے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ آج اس کے کمرے میں دلہن بنے بیٹھی تھی، جس کی چاہ نے نہ جانے اسے کتنا تڑپایا تھا، کتنا رلایا تھا۔ وہ یہ سب نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ اس نے کمرے پر طائرانہ نظر ڈالی۔ پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جس کی خوشبو نے اس کمرے کو اور بھی سحر انگیز بنا دیا تھا۔ زہرا چپ چاپ وہاں سے اٹھتی شیشے کے سامنے آئی تھی اور ایک ایک کر کے اپنے سارے زیور اتارنے لگی تھی۔ وہ جھمکے اتارتی جب اس کی نظر کمرے میں داخل ہوتے حمزہ پر پڑی تھی۔ زہرا کی دھڑکنیں یکدم سے تیز ہوئی تھی، مگر خود کو نارمل دکھاتے واپس سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ بہت شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے ایک موقع دینے کے لیے، حمزہ اس کے عکس کو آئینے میں دیکھتا ایک جذب سے بولا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ حمزہ نے وہی رکے وہ مخملی کیس اس کے آگے بڑھایا تھا، جسے زہرا نے خوشی سے تھاما تھا۔ اٹس بیوٹیفل۔ اس نفیس سے ڈائمنڈ سیٹ کو دیکھتے زہرا نے بے ساختہ کہا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تمہیں پسند آیا۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا تھا جو ہچکچا رہی تھی۔ تم چینج کر لو، پھر میں کر لوں گا۔ حمزہ اپنی بات مکمل کرتے صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ زہرا جو اس وقت سے کسی اور سوچ میں مبتلا تھی، خوش ہوئی تھی، یہ جان کر کہ حمزہ کو اپنا کیا وعدہ یاد تھا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر وارڈروب میں گئی تھی اور آرام دہ سوٹ پہنتے دوپٹہ اچھے سے شانوں کے گرد پھیلائے واپس سے بیڈ پر آئی تھی۔ حمزہ جو چینج کر کے واپس آیا تھا، اسے اپنی جگہ لیٹے دیکھ الجھا تھا۔ اوف یار زہرا، یہ میری جگہ ہے، وہاں ہو کے سو۔ ایک منٹ مسٹر حمزہ۔ زہرا مندی مندی آنکھیں کھولے جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تم یہاں سو گے؟ زہرا آنکھیں چھوٹی کرتی کمر پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ تو کہاں سوں گا؟ حمزہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ زہرا کو اس کا لہجہ محسوس ہوا تھا، مگر چپ چاپ اس کی اور اپنے درمیان کشن کی بارڈر لائن بناتے پیچھے ہٹی تھی۔ یہ تمہاری سائڈ اور یہ میری سائڈ۔ زہرا کے بولنے پر حمزہ خاموشی سے اپنی طرف لیٹ گیا تھا۔ زہرا کو اس کا موڈ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ ساری رات اس پریشانی میں جاگنے سے بہتر تھا کہ وہ اس سے پوچھ لیتی۔ کچھ نہیں ہوا، سو جاؤ تم۔ حمزہ کی بات پر اسے تسلی نہیں ہوئی تھی۔ زہرا وہی بیٹھی اسے پھر سے مخاطب کر گئی تھی۔ پھر بھی حمزہ، ابھی تک تو تم ٹھیک تھے، یوں اچانک کیا ہو گیا؟ زہرا کو پریشانی ہوئی تھی۔ کہا ہے نا کچھ نہیں ہوا، اکیلا چھوڑ دو مجھے اور سو جاؤ چپ کر کے۔ اس کے لہجے میں غصہ اور بیزاریت تھی۔ زہرا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔
اس کے لاکھ برا بولنے پر غصہ کرنے پر بھی کبھی حمزہ نے اس سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ زہرا کو لگا تھا جیسے کسی نے اسے آسمان پر سے زمین پر لا پٹکا ہو۔ وہ اپنی تذلیل پر آنسو پہنچتے رخ موڑ گئی تھی، مگر آنسو تھے جو اس کی صفاکی پر بہے جا رہے تھے۔ اس کے آنسو اب سسکیوں میں بدل گئے تھے۔ حمزہ کے کانوں میں اس کی سسکیاں کسی تیر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ زہرا آنکھیں بند کیے رونے میں مصروف تھی۔ جب اس نے خود کو کسی کے مضبوط حصار میں محسوس کیا تھا، وہ بنا کوئی حرکت کیے لیٹی آنسو بہاتی رہی۔ جب انسان کے سکون کا واسطہ کسی جیتے جاگتے وجود سے جڑ جائے اور وہ آپ کے قریب تو ہو مگر آپ اس تک رسائی حاصل نہ کر سکو تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تم میرا سکون ہو مسز حمزہ میر۔ اس کی آواز کی گمبھیرتا روتی زہرا کی سانسیں اتھل پتھل کر گئی تھی۔ اس سکون کے لیے میں پل پل ترسا ہوں جو مجھے تمہاری پناہوں میں ملتا ہے۔ آئی ایم سوری میری جان، یہ سب سوچتے ہی میرا موڈ خراب ہو گیا۔ سوری، تم میری وجہ سے روئی، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کے چکر میں تمہیں رلا بیٹھا۔ حمزہ اس کے آنسو پونچھتا بولے جا رہا تھا، جبکہ زہرا اس کی انہی باتوں میں اٹکی تھی۔ وہ اسے بے سکون نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ تو بس ڈرتی تھی۔ حمزہ اسے اپنے حصار سے آزاد کرتا، زہرا اس کے بازو کو مضبوطی سے تھامتی اس کے سینے میں اپنا آپ چھپا گئی تھی۔ حمزہ کو اس سے ایسے رد عمل کی ہرگز توقع نہیں تھی۔ میرا مقصد تمہیں بے سکون کرنا نہیں تھا زہرا، کہ آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے بس اس بات کا ڈر، چپ ہو جاؤ۔ حمزہ اسے ٹوکتے آنسو صاف کرتا خود میں بیچ گیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا زہرا، میں کبھی تمہاری اجازت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ زہرا جو بات بولنے سے کترا رہی تھی وہی بات حمزہ نے اتنی آسانی سے بول دی تھی۔ زہرا اپنا سر اس کے سینے پر رکھ گئی تھی۔ حمزہ کو اپنے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ شکریہ مجھے اس عذاب سے نکالنے کے لیے۔ حمزہ اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا۔ زہرا کے ہونٹوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کھڑکی سے چھن کر کے آتی سورج کی روشنی سیدھی اس کے منہ پر پڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے اپنی دوسری طرف دیکھا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر دل نشیں سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ حمزہ کو اپنے اتنے قریب اپنے محرم کے روپ میں دیکھنا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کی نظر گھڑی کی طرف گئی تھی جہاں 8 بجنے کو تھے۔ کیا اتنی دیر کیسے سو گئی میں؟ اور ماما نے بھی نہیں اٹھایا۔ زہرا فوراً سے بیڈ پر اٹھتی مگر اپنے آپ حمزہ کی قید میں دیکھ خود کو ایک نئی مصیبت میں پایا تھا۔ اف! اس کی بازو اپنی کمر کے گرد سے ہٹاتی بہت تگ و دو کے بعد زہرا وہاں سے آزاد ہوتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ تقریباً 30 منٹ بعد وہ فریش ہو کر نکلی تھی مگر حمزہ کو ویسے ہی بے سود سوئے دیکھ ٹھٹکی تھی۔ حمزہ اٹھ جاؤ، 8 بجے ہیں، نیچے سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ زہرا اس کا کندھا ہلا ہلا کر تھک گئی تھی۔ اس کے بالوں سے گرتی پانی کی بوندیں حمزہ کے منہ اور گردن پر گر رہی تھی۔ کیا نشہ کر کے سو رہا ہے جو ٹس سے مس تک نہیں ہوا؟ زہرا خود کلامی میں کہتی اس پر پانی پھینکنے کی غرض سے وہاں سے ہٹتی۔ حمزہ نے اس کی کلائی دبوچی تھی۔ تو تم اس وقت سے مجھے پریشان کر رہے تھے؟ زہرا آنکھوں میں غصہ سموئے بولی تھی۔ حمزہ شرارت سے ہنستا تھا۔ زہرا منہ بناتی کلائی چھڑواتی حمزہ نے اس اپنے اوپر گرایا تھا۔ نشہ تو میں کر کے سویا تھا، یہ تو تم نے ٹھیک کہا، مگر وہ نشہ میری فرما بردار بیوی کی پناہوں کا تھا۔ حمزہ آنکھ ونک کرتے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چھوڑو مجھے ورنہ ابھی میں نے تمہارا سر پھاڑ دینا ہے۔ حمزہ وہ اپنی شرم کو سائیڈ میں رکھتی جنگلی بلی بنی ڈھاری تھی۔ پہلے تھوڑی سی فرما برداری تو دکھا لو۔ زہرا اس کی بات کا مفہوم سمجھتی حمزہ نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ کیا مطلب؟ زہرا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف محبت تھی۔ ابھی سمجھاتا ہوں، بولتے ساتھ حمزہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ زہرا جو اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھے اپنا توازن برقرار رکھے کھڑی تھی، اسے لگا تھا وہ گر جائے گی۔ اپنی اور اس کی سانسوں کو آپس میں الجھاتے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے ہوش شربا حسن کے ساتھ اٹھاؤ گی تو کس کمبخت کا ایمان نہیں ڈگمگائے گا؟ حمزہ نے مسکراتے اس کی گردن سے ہاتھ نکالا تھا۔ وہ اس کی بے باکی پر کانوں تک سرخ ہوئی تھی۔
सुर्ख होती फौरन से पीछे हटी थी। अगर तुम 10 मिनट में तैयार नहीं हुए तो मैं अकेली नीचे चली जाऊंगी। हमजा जो मजे से बेड पर लेटे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था, दारा की धमकी पर फौरन से उठा था। वापस आ गई ना अपने पुराने रूप में? हमजा मोबाइल चेक करता बोला था, जैसे जिसे ये भी खबर नहीं थी कि ज़ारा इसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही है। खामोशी पाकर हमदर्द ने तिरछी नज़र से देखा था। ज़ारा खतरनाक तेवर लिए से ही घूर रही थी। इसका कोई इरादा नहीं था अपनी शादी के एक दिन बाद ही कत्ल होने का। इसलिए फ़ौरन से वो वॉशरूम में बंद हुआ था। वो दोनों कुछ देर पहले ही नाश्ते की टेबल पर आए थे। हवेली के तमाम अफराद मौजूद थे, सिवाय अरियान मलिक के। भाई कहाँ है? मम्मा यहाँ हूँ मैं, अरियान डाइनिंग हॉल में एंटर होता बोला था। सबकी नज़र उसकी जानब उठी थी। जो ब्लैक कलर के पैंट कोट में मलबूस बहुत वजीह लग रहा था। उसकी बारोब शख्सियत वहाँ सब लोगों को मुतासिर कर गई थी। आप कहीं जा रहे हैं? फैसल ने उसकी तैयारी देखते हुए पूछा था। हाँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठते बोला था। आज जाना ज़रूरी है क्या? बेटा आज वलीमा है, औन साहब ने आम से लहजे में कहा था। जी चाचू जानता हूँ मैं, मगर आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। हमदर्द फैसल है, ये सारे इंतजाम देख लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। और मैं भी शाम तक आ जाऊँगा। भाई अगर ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग है तो मैं भी साथ चलता हूँ, फैसल ने अपनी राय दी थी। नहीं फैसल, मीटिंग मैं अकेला अटेंड कर लूँगा, तुम फिक्र नहीं करो। उसकी आंखों में ऐसा तासुर था कि हमजा और फैसल को उसकी बात समझने में देर नहीं लगी थी। फैमिली के बीच इस पर बात करना इनके लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए वो तीनों खामोश हो गए थे। दारा और तूबा एक दूसरे के कान में घुसी बातों में मसरूफ थी। सुमेरा बेगम और आसिया बेगम जारा को खुश देखकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर अलग ही रौनक थी। खुशी तो हमजा के चेहरे से भी जुदा नहीं हो रही थी, जिसे किसी ने नोट किया हो या ना हो। अरियान और सुमेरा बेगम ने बहुत गौर से देखा था। उन्होंने दिल ही दिल में इन दोनों को ढेरों दुआएं दी थी। ओके मम्मा, मैं चलता हूँ। अरियान इनका माथा चूमता, सबको अल्लाह हाफिज बोलता वहां से निकला था। हमजा और फैसल भी इसके पीछे गए थे। मुझे क्यों लगता है कि भाई और तुम दोनों के दरमियान कोई खिचड़ी पक रही है। वो जो अरियान से बात करके अभी अंदर आए थे, सामने कमर पर हाथ रख के ज़ारा को देख के इनकी बोलती बंद हुई थी। क्या बोलना चाहती हो? फैसल की ज़ुबान लड़खड़ाई थी। हमजा ने अपना सर पीटा था। ऐसे बिहेव करोगे तो जो इसे नहीं पता होगा वो भी पता चल जाएगा। हमजा उसके कान में सरगोशी करता दूर हुआ। ये क्या खुसर पुसर कर रहे हो? ज़ारा ने आंखें छोटी किए मशकूक अंदाज में पूछा था। हमजा इसे संभालने का बोलता ज़रा ज़ारा की तरफ बढ़ा था। तुम ज़रा रूम में आओ, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। हमजा के संजीदा लहजे को सच समझती ज़ारा भी इसके पीछे गई थी। ज़ारा जो इसके पीछे रूम में आई थी ये सोच कर के इसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसकी तरफ मुड़ी थी। हाँ बताओ क्या बात करनी है? वो सीने पर हाथ बांधते बहुत सीरियस लग रही थी। बताता हूँ, इतनी जल्दी क्या है? हमजा ने उसके हाथ थामे थे और देखते ही देखते उसको अपनी बाहों में भरता दीवार से लगा गया था। फर्माबरदार बीवियां सिर्फ अपने शोहर के बारे में सोचती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, हर बात मानती हैं। हमजा के इतने सीरियस लहजे पर उसने घूरा था। जासूसियां नहीं करती। अच्छा ये भी बता दो, फर्माबरदार बीवी जो होती है वो सांस कब लेती है, दिन में या शाम में? ज़ारा इसको दूर धकेलती गुस्से से गोया हुई थी। सांसों का क्या है, जाना वो तो मेरी कुर्बत में वैसे ही रुकने लगती हैं तुम्हारी। हमजा के बेबाक जुमले पर ज़ारा का चेहरा सुर्ख पड़ा था। वैसे कुछ बोलती दरवाज़ा नोक हुआ था। आपी, तूबा की आवाज़ पर हमजा ने इससे दूर होते दरवाज़ा खोला था। अभी मम्मा आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। हमदर्द जो मोबाइल में बिजी हो गया था तूबा की तरफ देखा था। ठीक है गुड़िया, हम आते हैं। आते नहीं हैं, चलो तूबा मैं तुम्हारे साथ ही चलती हूँ, इसको जब आना होगा आ जाएगा। जरा मुंह बिगाड़ती बोली कमरे से बाहर निकली थी। इसका मकसद सिर्फ हमजा को बेबाक बातों और उसकी लू देती जज्बात से भरी नजरों से पीछा छुड़ाना था। हमजा इसकी बात समझते मुस्कुराया था। वो कुछ देर पहले ही मीटिंग अटेंड करके ऑफिस पहुंचा था। यस कम इन। इसकी इजाज़त पर वर्कर हाथ में फाइल पकड़े उसके केबिन में दाखिल हुआ था। सर यहाँ साइन कर दें। अरियान सर हिलाता साइन करने लगा था जब इस वर्कर को कुछ याद आया था। अरियान साइन कर चुका था मगर इसे वही रख के देख सवालिया नजरें इस पर गाड़ी थी।
سر ایکچولی میں اس شخص کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اریان کی دہشت زدہ نظروں سے متعارف ہوتا جلدی سے بولا تھا۔ کس کا نام؟ اریان کو تعجب ہوا تھا۔ سر جب آپ یہاں نہیں تھے تو وہ شخص تقریباً 3 سے 4 بار آیا تھا، بول رہا تھا اسے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اریان سوچوں میں الجھا اسے دیکھ رہا تھا۔ یاد آیا، یاد آیا، ظہیر درانی نام بتایا تھا اس نے۔ وہ نام سن کے شاکڈ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ آئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا آج نہیں تو کل درانی صاحب نے ضرور آنا ہے۔ صحیح، میں مل لوں گا اس سے، اب جاؤ تم۔ اریان پرسوچ انداز میں بولتا آفس سے باہر نکلا تھا۔ شام کے 7 بج گئے تھے، حویلی میں گہما گہمی تھی۔ ولیمے کی رسم اریان ملک کی وجہ سے شام کی رکھی گئی تھی۔ طبع، فیصل، حمزہ اور زہرا کا فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ سمیرہ بیگم، آسیہ بیگم اور اون صاحب مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ اسے جو خبر ملی تھی وہ اسے پریشانی میں مبتلا کر گئی تھی۔ اسے اب جلد سے جلد کوئی ایکشن لینا تھا، مگر اپنی پوری ٹیم کی ضرورت تھی، جس کے لیے اس نے وقاص کو پہلے ہی انفارم کر دیا تھا، جو اس وقت کوئٹہ میں موجود تھا۔ ملائکہ کی سیفٹی کے لیے اسے کسی سے خطرہ تھا، یہ صرف اریان ملک ہی جانتا تھا، اس لیے اس نے وقاص کو اس پر پل پل نظر رکھنے کے لیے بولا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتا راہداری عبور کرتا ہوا ہال میں پہنچا تھا، جہاں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ اس نے سمیرہ بیگم کی تلاش میں وہیں ٹھہرے ارد گرد نظریں دوڑائی تھی۔ وہ تو نظر نہیں آئی تھی، مگر وہاں موجود تمام لوگوں کی ستائش سی نظریں اس پر ضرور جم گئی تھی۔ وہ سارا دن سفر کر کے آیا تھا، پینٹ کوٹ پر پڑی سلوٹیں ہاتھ میں پکڑا ویسٹ کوٹ اور ماتھے پر بکھرے چند بال کف فولڈ کیے ہوئے تھے۔ اس کا بکھرا حلیہ بھی اس کی پرکشش شخصیت میں کوئی کمی نہیں کر سکی تھی۔ لڑکیوں کی نظریں خود پر محسوس کرتے اریان کو کوفت تو محسوس ہوئی تھی۔ وہ حسین تھا، لڑکیاں اس سے بات کرنے کو ترستی تھی۔ یہ تو اس کی رعبدار شخصیت اور چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی بلا کی سنجیدگی تھی، جو ان کو اریان ملک سے دور رکھتی تھی، ورنہ وہ گرلز الرجک بندہ وہاں قدم بھی نہ رکھتا جہاں لڑکی کے ہونے کے آثار ہوتے۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کمرے میں آئے۔ سمیرہ بیگم بھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ آ گئے آپ؟ سمیرہ بیگم اس کی پیشانی چومتی خوش دلی سے بولی تھی۔ جی بس ابھی آیا۔ ماما میرا وہ گرے کلر کا پینٹ کوٹ نکال دے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ اریان اپنی واچ اتارتے مصروف سے انداز میں بولا تھا۔ سمیرہ بیگم نے اریان کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ دیکھ رہی ہوں سب کی شادی ہوگی، بس ایک آپ بھی ہم ہی بھر لیں، دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ڈھونڈ کے لاؤں گی اپنے شہزادے کے لیے۔ وہ ٹپیکل ماؤں کی طرح بات کر رہی تھی۔ اریان کے حرکت کرتے ہاتھ رکے تھے۔ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس کے لہجے میں ایسا کچھ تھا۔ سمیرہ بیگم نے کرب سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہے نا اریان؟ وہ بھی آج شاید اپنی ضد منوانے کے چکر میں تھی۔ وہ جو واش روم کی طرف جا رہا تھا اس کے قدم رکے تھے۔ تو اس کے جیسی کوئی ڈھونڈ لائیں ماما، میں کر لوں گا شادی۔ وہ زخمی لہجے میں بولتا انہیں تکلیف میں مبتلا کر گیا تھا۔ کاش میں ایسا کر سکتی میری جان۔ انہوں نے اریان کے چہرے پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس دنیا میں ہر شے کا نعم البدل ہے، مگر عورت کا نعم البدل اللہ نے نہیں رکھا۔ ہر عورت اپنے آپ میں ایک ایسی خاصیت رکھتی ہے جو کسی دوسری عورت میں نہیں ملتی۔ ہر عورت اپنے آپ میں ایک الگ مزاج رکھتی ہے، خامیاں رکھتی ہے، خوبیاں رکھتی ہے۔ کاش اس لڑکی کا نعم البدل ہوتا تو آج آپ کی ماما آپ کے صرف ایک بار کہنے پر اپنی پوری جان لگا دیتی۔ اگر اس لڑکی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑنے پڑتے تو جوڑ دیتی، مگر آپ کی خواہش پوری کرتی۔ اریان کے ہونٹوں کو زخمی مسکراہٹ چھو گئی تھی۔ مگر یہ سب ناممکن ہے، وہ شکست خور لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سمیرہ بیگم نے رکتے ہوئے آنسوؤں کو آزادی بخشی تھی۔ وہ جانتی تھی اریان بے شک موو آن کر گیا تھا، زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی وہی اسی لمحے میں اس پل میں اٹکا تھا جب حیام کو اس نے خود سے دور کیا تھا۔ وہ بظاہر خوش رہتا تھا، پر اندر سے اس کی دنیا ویران ہو چکی ہے۔ اس کا مضبوط وجود اس لڑکی کی یاد میں کھوکھلا ہوا جا رہا تھا۔ وہ سوچوں میں گھری بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بھی خیر و عافیت سے اپنے اختتام پر پہنچ چکا تھا۔ جو مہمان ابھی حویلی میں موجود تھے وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اس وقت صرف اون صاحب، سمیرہ بیگم، حمزہ، فیصل اور اریان ملک لاؤنج میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ طوبیٰ، زہرا اور آسیہ بیگم اپنے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ چاچو، ماما، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ہم سن رہے ہیں۔ انہوں نے بغور اریان کو دیکھا تھا۔ کافی چھٹیاں ہو گئی ہیں، اس لیے ہم کل سے واپس آفس جوائن کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سمیرہ بیگم کے چہرے سے خوشی غائب ہوئی تھی۔ ہم
ہر ویکنڈ پر آئیں گے ماما، آپ اداس نہ ہو۔ حمزہ اپنی جگہ سے اٹھتے انہیں تسلی دیتے بولا تھا۔ ہاں اب تو تم نے آنا ہی ہے، فیصل نے بھی لقمہ دیا تھا۔ اریان سمیت سمیرہ بیگم اور اون صاحب کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو کیا طوبہ بھی جا رہی ہے؟ اون صاحب نے اریان کی طرف دیکھا تھا۔ جی، اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، اس کا جانا ضروری ہے۔ جیسے ہی اس کے پیپرز ختم ہوں گے فیصل اسے چھوڑ جائے گا، باقی ہم تو آتے رہیں گے۔ اون صاحب نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اداسی ابھی بھی قائم تھی۔ چلو اللہ تم سب کو اپنے امان میں رکھے۔ کب نکلنا ہے؟ کل ہی چاچو، میں اور حمزہ صبح ہی نکل جائیں گے، ضروری میٹنگ میں پہنچنا ہے، طوبہ کو فیصل لے آئے گا۔ اریان نے ساری بات انہیں تفصیل سے سمجھائی تھی۔ اون صاحب اور سمیرہ بیگم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ دونوں اداس ہو گئی تو گڑیا بھی اداس ہو جائے گی، جانتے ہیں نا آپ۔ اریان اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے گھٹنے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہم اداس نہیں ہیں، پر بیٹا آپ سب کے بغیر یہ حویلی بہت سونی ہو جائے گی۔ ایسے کیسے ماما؟ ایک شرارتی بلی چھوڑ کے جائیں گے ہم، اس کے رہتے یہ حویلی کبھی سنسان نہیں ہوگی۔ فیصل شرارت سے بولتا ہنسا تھا۔ وہ سب بھی مسکرائے تھے۔ وہ یقیناً زہرا کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ یہ بندہ کبھی سیریس نہیں ہو سکتا۔ حمزہ منہ میں ہی بڑبڑایا تھا۔ اوکے اب آپ دونوں آرام کریں، صبح ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اریان انہیں کمرے میں بھیجتا واپس لاؤنج میں آیا تھا جہاں حمزہ اور فیصل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے خبر ملی ہے کہ سرور کو جیل سے فرار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اریان اپنی نشست پر بیٹھتا چہرے پر پتھریلے تاثرات سجائے بولا تھا۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری ساری محنت رائے گاں جائے گی۔ حمزہ افسوس سے بولا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا حمزہ، ایک دن بعد سرور کو سینٹرل جیل میں شفٹ کیا جائے گا اور عین ممکن ہے کہ اسے اسی وقت وہاں سے فرار ہونے میں مدد دی جائے گی۔ اریان سوچتے ہوئے بولا تھا۔ تو بھائی پلان کیا ہے؟ فیصل ماتھا مسلتے گویا ہوا تھا۔ پلان یہی ہے فیصل، سرور کا جیل سے سینٹرل جیل تک کا سفر ہماری نگرانی میں ہوگا تاکہ کوئی بھی چالاکی نہ ہو۔ حمزہ پورے دھیان سے اس کی ہر بات کو سن رہا تھا جبکہ فیصل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیا سوچ رہے ہو فیصل؟ اریان نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا تھا۔ بھائی، وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں ایسا کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے جو سرور نے نہ کیا ہو، لڑکیوں کی سمگلنگ سے لے کر ڈرگز تک۔ بالکل، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائی سرور ایک نمبر کا کرپٹ آدمی ہے، وہ جیل میں ہے صحیح ہے، مگر بہترین یہ ہے کہ اس کے جسم سے 4-5 بم اکٹھے لگا کر اسے اڑا دیا جائے۔ کل جب بھی اس کی شفٹنگ ہو ہم اس کی گاڑی میں بم فٹ کر دیں اور اس کا کام ہی تمام کر دیں۔ نہ ہوگا کوئی سرور اور نہ رہے گی کوئی ٹینشن۔ وہ جو پچھلے 10 منٹ سے اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئے بیٹھے تھے، اریان کا دل کیا اسے ہی بم سے اڑا دے۔ فیصل جی بھائی، وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بہت شان سے بولا تھا جیسے کوئی ایوارڈ ملنے والا ہو۔ اپنی شکل گم کر لو، اس سے پہلے سرور کی جگہ میں تمہیں اڑا دوں کسی دوسرے پلانٹ پر۔ اریان بہت ضبط سے بولا تھا۔ حمزہ کی ہنسی چھوٹی تھی۔ بھائی فل پروف پلان ہے، ایسا تو نہیں بولیں۔ فیصل اپنی اور اپنے پلان کی ناقدری پر بےچارگی سے بولا تھا۔ سو جاؤ جا کے فیصل، اور حمزہ تم بھی جاؤ، باقی کی ڈسکشن کل آفس میں کریں گے۔ اریان نے ان دونوں کو وہاں سے بھیجتا خود وہیں بیٹھا سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تھا جہاں زہرا میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اس کے لمبے بال کمفرٹر سے باہر نکلے ہوئے تھے اور کچھ منہ پر پڑے تھے۔ اس کے چہرے پر بلا کا سکون تھا جو حمزہ کو بھی پرسکون کر گیا تھا۔ حمزہ چینج کر کے باہر آیا تھا۔ آج پھر میری جگہ پر سو گئی، حد ہے یار۔ اسے اپنی جگہ پر سونے کی عادت تھی، مگر زہرا جان بوجھ کے اس کی جگہ پر سوتی تھی تاکہ اسے تنگ کر سکے۔ وہ بھی چپ چاپ اس کی چھوڑی جگہ پر لیٹا تھا۔ اس کی نظریں زہرا کے چہرے پر ٹکی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا وہ سو نہیں رہی، صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے۔ حمزہ کے دماغ میں شرارت آئی تھی۔ اپنا موبائل اٹھائے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہیلو بیبی، آئی آلسو مس یو، یس ریئلی لو یو۔ زہرا جو کمفرٹر میں منہ دیے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ جٹ سے کمفرٹر منہ پر سے اٹھاتی حمزہ کی طرف مڑی تھی، مگر حمزہ کو دانتوں کی نمائش کرتے دیکھ اس کی چال سمجھ میں آئی تھی۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ زہرا خفگی سے پوچھتی اٹھ بیٹھی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز زہرا اس کو گھورے جا رہی تھی۔ جب حمزہ کی نظریں جھکتی دیکھی تو اسے اپنی جلد بازی سمجھ میں آئی تھی۔ فوراً سے خود کو کمفرٹر میں چھپاتی شرمندہ ہوتی رخ موڑ گئی تھی۔ اس کو اپنی جنگلی بلی پر پیار آیا تھا۔ حمزہ اسے اپنی آغوش میں لیتا بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ زہرا جو اپنی جلد بازی پر خود کو کوس رہی تھی، اپنی پشت حمزہ کے سینے کے ساتھ ٹچ ہوتے محسوس کرتے زہرا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔
وہ دور جانا چاہتی تھی مگر حمدہ نے اس کے پیٹ کے گرد اپنے مضبوط بازوں کی بارڈر لائن بنا دی تھی جسے وہ چاہ کر بھی توڑ نہیں پا رہی تھی۔ حمدہ اس کی کوششوں کو سراہتے مسکرایا تھا۔ میں کل جا رہا ہوں۔ زارا کے ہاتھ یکدم رکے تھے۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ رخ موڑے بغیر بولی تھی۔ لاہور اور کہاں؟ حمدہ عام سے لہجے میں بولتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ مجھے یاد کرو گے؟ اس کی انگلیوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی بولی تھی۔ لہجے میں اداسی جھلک رہی تھی۔ نہیں۔ حمدہ کے جواب پر وہ مزید افسردہ ہوئی تھی۔ یاد انہیں کیا جاتا ہے جو بھول جائے۔ تم میری سانسوں میں بسی ہو۔ حمدہ میر کو جینے کے لیے سانسوں کی ضرورت ہے۔ تمہیں یاد کرنا ایسا ہے جیسے سانس کا رک جانا۔ حمدہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا اس کے بالوں میں منہ چھپا گیا تھا۔ زارا کی سانسوں میں روانگی آئی تھی۔ نہیں جاؤ۔ ذرا گھبراہٹ اور اداسی میں وہ بول گئی تھی اسے نہیں بولنا تھا۔ حمدہ اس کے دو لفظی جملے پر جی جان سے مسکرایا تھا۔ اس کی گردن پر جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے اس کی سانسوں کو سینے میں ہی الجھا گیا تھا۔ زارا مزاحمت کرتی، حمدہ اسے تکیے پر لٹاتا، خود بھی اس کے پاس لیٹا تھا۔ سو جاؤ، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ حمدہ اسے سینے سے لگاتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سو جاؤ، مجھے پھر دیکھ لینا۔ حمدہ مسکرایا تھا۔ میں بس ان آنکھوں کی پیاس بجھا رہی ہوں، پھر نہ جانے کب تم آؤ۔ اس کی پلکوں پر نمی اتری تھی۔ کہاں وہ نفرت کا دعویٰ کرنے والی لڑکی اور اب کچھ دن کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ حمدہ نے اس کی آنکھیں چومی تھی۔ زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا، وعدہ۔ اس کی اداسی ہنوز قائم تھی۔ اب سو جاؤ ورنہ میرے اندر کا وہ حمدہ جاگ جائے گا جس کی قربت تم سے پل بھر بھی نہیں سہی جائے گی۔ حمدہ آنکھیں مارتے مسکرایا تھا۔ تم بہت بے شرم ہو۔ زارا اپنا سرخ چہرہ اس کے پہلو میں چھپائے خفگی سے بولی تھی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں سو جاؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ اس کا دھمکی امیز لہجہ زارا کو ڈرا گیا تھا۔ وہ پچھتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس کو مضبوطی سے جکڑتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اور پھر حمدہ تب تک جاگتا رہا جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ درانی صاحب نہ جانے کب سے بیٹھے اپنی جان سے عزیز بیٹی کو دیکھ رہے تھے جو جہاں ہوتے ہوئے بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ وہ پورے 1 مہینے بعد ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی مگر پھر بھی صدمے میں تھی۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ درانی صاحب کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انہوں نے محسوس کیا تھا حیام نیند میں پلکوں کو جنبش دے رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھی۔ شاید وہ کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی اور کچھ منٹ بعد وہ نارمل ہو گئی تھی۔ کمرے میں پہلی خاموشی ماحول کو مزید وحشت زدہ بنا رہی تھی۔ انہوں نے آج اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اپنا سر جھکائے کسی سوچ میں مگن تھے جب کمرے میں پھیلی خاموشی ٹوٹی تھی۔ بابا! انہیں اپنی سماعتوں میں یقین نہیں آیا تھا۔ فوراً سے مڑتے حیام کو دیکھا تھا جو کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جی بابا کی جان۔ انہوں نے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ بابا میں مر کیوں نہیں گئی؟ میں کیوں زندہ ہوں؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اب اور کیا سہنا باقی رہ گیا ہے؟ اب کہ وہ سسکیوں کے ساتھ رو دی تھی۔ وہ جو دن رات اپنی بیٹی کی صحت کی دعائیں کر رہے تھے، اس کی خاموشی ٹوٹنے کی آس میں دن رات ایک کیے بیٹھے تھے، اب اس کے الفاظ انہیں گھائل کر رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا وہ خاموشی اتنی بھیانک ٹوٹے گی؟ وہ چیخ رہی تھی، اپنا قصور پوچھ رہی تھی اور درانی صاحب کو لگا تھا اب اگر 1 منٹ بھی وہ وہاں رکے تو ان کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کرتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ ان کے پاس اپنی بیٹی کو دلاسا دینے کے لیے الفاظ بھی نہیں بچے تھے۔ وہ کیا قصور بتاتے اپنی بیٹی کو؟ کون سا جرم اخذ کرتے جس کے تحت اسے سزا دی گئی تھی؟ وہ تو خالی ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں بچا تھا ان کے پاس، نہ الفاظ نہ کوئی شکوہ۔ شکوہ تھا بھی تو کس سے کرتے؟ انہیں اپنا وجود ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ آنسوؤں سے جھلملاتی نظریں اٹھائے انہوں نے آسمان میں دیکھا تھا۔ زبان سے ایک لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں سے سارے شکوے کہہ گئے تھے۔ اور پھر انہیں وہ آیت یاد آئی تھی، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہمت باندھتے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ مجھے موت دے دیں اللہ جی، وہ چیخی تھی۔ میں اس اذیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی، مجھے مار دیں۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا میرا؟ لے لیں یہ رہی سہی سانسیں بھی، نکال دیں اسے میرے دل سے۔ اللہ جی ختم کر دیں اس اذیت کو۔ اپنے بال مٹھی میں جکڑتی سسکی تھی۔ یہ اذیت بہت جان لیوا ہے بابا، میں مر جاؤں گی، یہ تکلیف میرا دل چھلنی کر رہی ہے۔ حیام سرخ آنکھیں لیے درانی صاحب کی طرف مڑی تھی۔
جو अभी उसके पास आके बैठे थे, लाख कोशिश के बावजूद भी अपनी जान से अजीज बेटी को इस हाल में देख उनके आंसू बह निकले थे। उसे सीने से लगाए रोने दे रहे थे। अयाम की जबान पर बस एक ही सवाल था, क्यों? इस क्यों का जवाब होते हुए भी इनके पास नहीं था। सब्र करो मेरा बच्चा, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की तलकीन तो कर दी आपने, मगर ये भी बता देते किस किस बात पर सब्र करूं। वो इनके सीने से लगी घुटी घुटी आवाज में बोली थी, अपने दिल के टूटने पर, नाहक सज़ा पर, इस ज़ालिम शख्स से मोहब्बत करने पर, अपने जज़्बात, एहसासात, अपनी ज़ात की तौहीन पर, या अपनी इज़्ज़त को सरेआम बाज़ार में लुटते देखने पर। आखिर किस बात पर सब्र करूँ बाबा, और किस बात पर रोऊँ? मेरी तो ज़िंदगी आज़माइश बन के रह गई है। वो फूली साँस के साथ बोलती हिचकियों में रो दी थी। मेरी रूह को ज़ख्मी कर गया इसका बदला। उसने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और आप बोलते हैं सब्र करूँ? वो रोते हुए इनसे दूर हुई थी। कैसे सब्र कर लूँ बाबा, कैसे? उसकी आवाज़ बुलंद होती दुरानी साहब ने पास खड़ी नर्स को इशारा किया था, जिसने उसे सुकून का इंजेक्शन लगाया था। आपकी बेटी इतनी बहादुर नहीं है बाबा, सब्र नहीं। वो मुकम्मल तौर पर ग़नूदगी में चली गई थी। दुरानी साहब कुछ सोचते हुए वहाँ से बाहर निकले थे। सुबह के 8 बज रहे थे और वो इस वक़्त अपने ऑफ़िस में मौजूद किसी ज़रूरी फ़ाइल का मुआयना कर रहा था। इसे ऑफिस आए 2 घंटे गुज़र चुके थे, मगर मलाइका का अभी तक कुछ अता-पता नहीं था। "मैं आई कम इन?" वो जितनी तमीज़ से बोला था, अरियान उसे देखने पर मजबूर हुआ था। "आ जाओ, कौन-सा मेरे मना करने पर तुम नहीं आओगे?" अरियान की बात पर जहाँ फैसल बदमज़ा हुआ था, हमज़ा का कहका छूटा था। ये बात अलग थी, वो फैसल शाह की दुर्गत बनते देख हमेशा खुश होता था। "फैसल शाह आपके लिए जान भी दे सकता है भाई," वो जज़्बे से बोला था। अभी जो काम मैंने तुम लोगों के ज़िम्मे लगाया है, इसे पूरा करो फैसल। अरियान सीरियस लहजे में बोलता दोबारा फाइल पर झुका था। वो तो आप समझे बस हो गया इस सर्वर को उड़ाना। अरियान की घुरी पर उसने जल्दी से अपने अल्फाजों को दुरुस्त किया। मतलब इस सर्वर की शिफ्टिंग कराना बाएं हाथ का खेल है। जानता हूँ मैं, मुझे तुम सब पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। अरियान की बात पर उनका सीना चौड़ा हुआ था। सुबह को छोड़ आए तुम? जी भाई छोड़ आया, मगर उदास थी। फैसल अपनी जल्दी बीवी के बारे में सोचता खुद भी उदास हो गया था। ठीक हो जाएगी, फिक्र नहीं करो। अरियान की बात पर उसने सर हिलाया था। मैं आई कम इन तीनों ने आने वाली हस्ती को देखा था। हमेशा की तरह जीन्स शर्ट में मलबूस, लंबे बालों को पोनी टेल में मुकीद किए, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए, इंतहाई अदब से अंदर आने की इजाज़त मांग रही थी। यस, अरियान की इजाज़त पर बिना कोई तासुर दिए वो ऑफिस में दाखिल हुई थी। हमदर्द फैसल के सलाम का जवाब देती मलाइका ने अपने ग्लासेस को उतार कर टेबल पर रखा था। क्या मैं वजह जान सकता हूँ कितने दिन तुम कहाँ थी? अरियान के सवाल पर उसने इसकी तरफ देखा था, जैसे बोलना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम? और अगर नहीं मालूम तो वकास को वहाँ किसने भेजा फिर? मैंने कुछ पूछा है मिस मलाइका सदीकी? अरियान ने सख्त लहजे में इस्तफ़ार किया था। वो जानते बूझते भी उसकी आंखों में उमड़ते सवाल को नज़रअंदाज कर गया। मैं मामा से मिलने गई थी। मलाइका का गला खुश्क हुआ था। तो तुम बताकर भी जा सकती थी। मोबाइल ऑफ करके जाने का मकसद क्या था? इतनी गैर जिम्मेदार तुम कब से हो गई? अरियान की दहशतज़दा आवाज़ पर वो अंदर तक काँप गई थी। मुझे अपने साथ सख्ती से पेश आने पर मजबूर मत करो। ये लास्ट वार्निंग है। अगर इसके बाद ऐसी कोई गलती हुई तो तुम्हें सज़ा नहीं फ़ारिग कर दिया जाएगा। उसके अल्फाज मलाइका को अंदर तक घायल कर दिए थे। और तुमसे बेहतर इस बात को और कौन जान सकता है मलाइका सदीकी? अरहान मलिक ने दूसरा मौका देना नहीं सीखा, इसलिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मलाइका ने अपनी आंसुओं को पलकों की बाढ़ से पीछे धकेलती हाँ में सर हिला गई थी। फैसल और हमजा को इससे हमदर्दी हुई थी। वो दोनों ही जानते थे कि अरहान काम के मामले में कितना संजीदा है, इसलिए वो कम ही कोई गलती करते थे, क्योंकि गलती के बाद अरहान की दी सजा अच्छे अच्छों के छिक्के छुड़वा देती थी। वो खुश थे मलाइका सज़ा से बच गई थी, मगर अभी भी इनको मलाइका की इस हरकत के पीछे की वजह समझ नहीं आई थी। फैसल वो वजह जानना चाहता था, वो कुछ बोलता आर्यन की आवाज़ ने ऑफिस में फैले सकूत को तोड़ा था। तुमने बताया नहीं मलाइका कि तुम बताए बगैर क्यों गई थी? मलाइका की रंगत उड़ी थी। आर्यन को अपना शक होता सच होता मालूम हो रहा था। मैंने बताया था अरियान, मैं मामा से मिलने गई थी। बिल्कुल तुमने बताया मगर झूठ बताया है। अरियान की बात पर इन तीनों ने इसकी तरफ बेवक्त देखा था। अब सच क्या है वो बताओ। मलाइका को लगा उसे सच बता देना चाहिए। वो मैं
میں تمہارے ساتھ ہوں، ملائکہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان کو محسوس ہوا تو وہ کسی خوف کے زیر اثر بول رہی تھی۔ اس رات میں وقاص کے گھر تھی جب وہ کوئی ضروری کام بول کے باہر نکلا تھا۔ مجھے کچھ دن سے اس کی حرکتیں مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا پیچھا کرنے کا سوچا تھا، مگر جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وقاص وہاں کسی مافیا گینگ کے لیڈر سے ہاتھ ملا رہا تھا، اور جب میں نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ وہ گینگ لڑکیوں کی طرز کری کرتا ہے۔ یہاں سے لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے کے بعد محروم ملک میں ان کے جسم کی بولی لگائی جاتی ہے۔ میں گھر واپس آ گئی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے اس سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ جتنا قابل انسپیکٹر دنیا کی نظروں میں بنتا ہے، اندر سے وہ اتنا ہی گھٹیا اور نیچ انسان ہے۔ ملائکہ نفرت سے پھنکاری تھی۔ بالآخر ریان کا شک حقیقت میں بدل گیا تھا۔ حمزہ اور فیصل کو اس کی بات سن کر جھٹکا لگا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے وقاص جیسا سنسیئر اور قابل احترام انسپیکٹر ایسی کوئی حرکت کرے گا۔ تو تم نے وجہ پوچھی اس سے؟ ریان کے سوال پر ملائکہ کو بے ساختہ اس کا تھپڑ یاد آیا تھا۔ ہاں پوچھی تھی نا، اور اس کا جواب اس نے مجھے تھپڑ مار کے دیا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ٹیبل پر گرا تھا۔ اس کے جواب پر ریان کی ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ حمزہ اور فیصل کو بھی وقاص پر غصہ آیا تھا۔ تو ٹھیک ہے ملائکہ، میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، تم اپنا بدلہ لے سکتی ہو۔ یہاں آؤ وقاص۔ وہ جو نہ جانے کتنی دیر سے کھڑا ملائکہ کی باتیں سن رہا تھا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی آگے قدم بڑھانے کی۔ تم نے کیا سوچ کے ہاتھ اٹھایا اس پر؟ فیصل دھاڑتا ہوا اس کی گریبان تک پہنچا تھا۔ حمزہ نے اسے قابو کیا تھا۔ فیصل خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ اریان کی بات پر فیصل اپنا غصہ ضبط کرتے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سائڈ پر جا کھڑا ہوا تھا۔ حمزہ اپنی جگہ پریشان کھڑا تھا۔ ملائکہ اسے وہاں موجود دیکھ کر جیسے اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ وقاص چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنا بدلہ لو ملائکہ، میں عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والوں کو مرد نہیں سمجھتا، نہ میرے نزدیک وہ کسی عزت کے قابل ہے۔ وقاص نے غلط کیا اور اسے اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ میں بدلہ لینے کی بجائے معاف کر کے آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں۔ اریان، وہ سرد مہری سے بولتی اٹھی تھی۔ وہ آفس سے باہر نکلتی اریان کے جملے نے اس کے قدم روکے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ یہیں ختم ہوا، مگر اب جو باقی کا سچ ہے وہ بھی جان لو۔ اریان کی بات پر حمزہ، فیصل سمیت ملائکہ بھی حیران ہوئی تھی۔ اریان نے ایک فائل ملائکہ کے سامنے رکھی تھی۔ ملائکہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس فائل کو اٹھایا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش وہاں موجود سب نے دیکھی تھی۔ وقاص اس رات ان کا آدمی بن کر مافیا گینگ سے ہی ملا تھا ملائکہ، مگر یہ آدھا سچ تھا۔ پورا سچ اس فائل میں ہے جو اس وقت تمہارے ہاتھ میں موجود ہے۔ مافیا گینگ سے ملنا، ان کا ساتھ دینا وقاص کے مشن کا حصہ تھا، جس کے ذریعے وہ ان کے اڈے تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ یہ سب اس کی مجبوری تھی، اور اس بارے میں وقاص کے علاوہ مجھے بھی سب معلوم تھا۔ میں نے ہی اسے تم سے یہ بات چھپانے کو بولی تھی، کیونکہ یہ مشن صرف مجھے اور وقاص کو دیا گیا تھا۔ ایک اور دھماکہ، تو کیا وقاص جانتا ہے ہم کون ہیں؟ حمزہ کے سوال پر اریان نے اس بات میں سر ہلایا۔ حمزہ اور فیصل کو ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ ملائکہ کے ہاتھ سے فائل چھوٹتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائے وقاص کی طرف دیکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس کی آنکھوں میں؟ دکھ، غصہ، ادھوری محبت، اذیت، اپنی تذلیل۔ ملائکہ اس کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال تک جان گئی تھی۔ وہ بس رویا نہیں تھا، ورنہ جو آج ملائکہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، وہ کسی دیوار پر ہاتھ رکھتا تو وہ بھی اس کا دکھ نہ برداشت کرتی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ مجھے معاف کر دو ملائکہ، خود پر ضبط کرتے اس کے سامنے آئی تھی۔ وقاص نے زخمی نظریں اس کے آنکھوں میں گاڑی تھی کہ کیا کوئی اتنی تذلیل کے بعد بھی معاف کر سکتا ہے بھلا؟ آگے کیا کرنا ہے کال پر بتا دینا، مجھے کورٹ جانا ہے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ وقاص اسے سرے سے نظر انداز کرتا باہر نکل گیا۔ اریان، حمزہ اور فیصل کو ان دونوں کے لیے دکھ ہوا تھا، مگر اب ملائکہ کو یہ جنگ بھی خود ہی لڑنی تھی اکیلی۔ اس نے وقاص کو صرف تکلیف نہیں پہنچائی تھی، اس کا دل توڑا تھا، اور اتنے برے طریقے سے توڑا تھا کہ وہ مضبوط اعصاب کا مالک بھی ذرہ ذرہ کر کے بکھر گیا تھا۔ وہ جو اس کی محبت کی قسمیں کھاتا نہیں تھکتا تھا، ملائکہ نے اس کی محبت کو ایسے کھینچ کھینچ کے تھپڑ مارے تھے کہ اب لفظ محبت اسے زہر لگنے لگا تھا۔ ملائکہ، وہ چیئر پر گرنے کے انداز میں بیٹھتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ حمزہ اور فیصل اس کے قریب آئے تھے۔ رونے سے کچھ نہیں ہوگا ملائکہ، جو غلطی آج جانے انجانے میں تم سے ہوئی ہے اسے سدھارنا بھی تم نے ہی ہے، اس لیے ہمت سے کام لو، خود کو مضبوط بناؤ۔ ابھی اس سے زیادہ مشکل حالات بھی تمہیں دیکھنے پڑیں گے، مگر میری دعا ہے کہ تم دونوں کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے گا اور کوئی مشکل اب نہ آئے۔ حمزہ نے اسے اچھے دوست کی طرح سمجھاتے کندھا تھپتھپایا تھا۔ ملائکہ اپنے آنسو پونچھتی اور زدگی سے مسکرائی تھی۔ دیکھو چڑیل، میرا مطلب ہے ملائکہ، میں تمہیں کوئی نصیحت نہیں دوں گا اس بابا کی طرح۔ حمزہ نے اسے مکہ جڑا تھا۔ کیونکہ مجھے افسوس ہے تم نے گولڈن چانس گوا دیا۔ اس دو ٹکے کے اس کی زبان پھر سے پھسلی تھی۔ مطلب وقاص رضا کو تھپڑ نہیں مارا، ٹو
تو بیٹھ یار۔ یہاں ملائکہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا، وہی حمزہ ریان نے افسوس سے سر ہلایا تھا۔ مطلب کوئی مر بھی رہا ہوگا تب بھی فیصل شاہ کو صرف اپنے مطلب کی بات سے غرض ہوگا۔ گھرو نہیں لڑکی، دیکھ تو ایسے رہی ہو جیسے وہ انسپیکٹر نہیں میاں ہو تمہارا، اور تمہیں برا واقعہ کچھ بولتا ملائکہ اس کے ناک پر وار کیا تھا۔ بکواس بند رکھو ایڈیٹ، وہ دھاڑی تھی، صرف وہ تمہیں لیڈی ڈیانا کہتا ہے، تم ہو اسی نام کے لائق۔ ناک توڑ دی میری ظالم لڑکی۔ فیصل ناک پر ہاتھ رکھ کے بولنے سے پھر بھی باز نہیں آیا تھا۔ ملائکہ کوئی جوابی کارروائی کرتی اور پھر اس سے اس کا آفس میدان جنگ بنتا۔ ریان کی آواز نے ان سب کو اپنی اپنی جگہ سٹل کیا تھا۔ اگلے 10 منٹ کے اندر تم سب مجھے اپنی اپنی لوکیشن پر موجود چاہیے ہو، آ گئی سمجھ؟ ان سب نے بیک وقت ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تم نہیں آؤ گے ہمارے ساتھ؟ نہیں، مجھے ایک خاص شخص سے ملنا ہے، میں بعد میں تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا، پر مجھے ایک ایک بات کی خبر ملتی رہنی چاہیے اور کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اریان کی بارہوب آواز پر وہ تینوں خاموشی سے آفس سے باہر چلے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، 10 منٹ بعد ہی اریان کو 3 ڈن کے میسج موصول ہوئے تھے۔ وہ جانتا تھا اس کے بغیر بھی وہ سب بغیر بہتر طریقے سے یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں۔ وہ فائل کا مطالعہ کرنے میں مصروف ہوا تھا۔ میری بیٹی کا خیال رکھیے گا، مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے۔ انہوں نے سوتی حیام کی پیشانی چومی تھی اور نرس کو ہدایت دیتے ہاسپٹل سے باہر آئے تھے۔ گھر سے کچھ ضروری سامان لینے کے بعد وہ واپس سے گاڑی میں بیٹھتے اپنی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اوکے، بھیج دو انہیں۔ اریان انٹرکام رکھتا واپس سے فائل دیکھنے لگا تھا۔ وہ کئی دن بعد آفس آیا تھا، جس کی وجہ سے کئی فائل پینڈنگ میں پڑی تھی۔ وہ اپنے سیکرٹری کے ساتھ ضروری ڈسکشن کر رہا تھا جب دورانی صاحب اس کے آفس میں داخل ہوتے نظر آئے تھے۔ وہ آج اریان ملک کو اس کے کیے کی سزا دینے آئے تھے، مگر جو سچ آج وہ اریان ملک کو بتانے والے تھے وہ اس کی پوری زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ کیسے آنا ہوا دورانی صاحب؟ سیکرٹری کو وہاں سے بھیجتے اریان نے سگریٹ سلگھائے پوچھا۔ وہ ہنوز خاموش رہے تھے۔ اریان کی نظر ان کے ہاتھ پر گئی تھی۔ تو شاید آپ اپنی بیٹی کو یہاں انصاف دلانے کے لیے آئے ہیں، اس نے دورانی صاحب کے ہاتھ میں پکڑی گن کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ مگر افسوس میں آپ کی بیٹی، دورانی صاحب کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک لفظ اور نہیں سن سکتے تھے۔ میں یہاں تمہاری ماں کو انصاف دلانے آیا ہوں اریان ملک، وہ اس کی بات کاٹتے طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری ماں کے بارے میں بات کرنے کی بھی؟ وہ چیخ ہی تو اٹھا تھا۔ دورانی صاحب کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی تھی۔ تم نے میری بیٹی کو میرے حصے کی سزا دی، مگر افسوس اریان ملک، تم نے میری بیٹی کو میرے نہ کردہ گناہ کی سزا دی۔ وہ بہت ضبط سے بولے تھے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ صاف صاف بولیں۔ وہ غصے سے بھرا تھا۔ تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والا اور ان کا قتل کرنے والا میں نہیں، کوئی اور تھا اریان ملک، اور آپ کو لگتا ہے میں آپ کی بات کا یقین کر لوں گا؟ اس کا دل تو کیا تھا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنے والے کو زندہ زمین میں گاڑ دے، مگر خود پر ضبط کیے تلخی سے بولا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھتے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ جس میں ایک USB اور فائل موجود تھی، اس کے سامنے رکھی تھی۔ میرے پاس جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اریان، کیونکہ میری کل دنیا تو تم ویران کر ہی چکے ہو۔ میری بیٹی کو قبر میں زندہ دفن کر آئے ہو، اس کی زندگی تو تم برباد کر چکے ہو، اور کیا جھوٹ بولوں گا میں؟ چاہوں تو اریان ملک تمہیں ابھی اسی وقت ختم کر دوں، مگر میرا یہ عمل مجھے میری بیٹی سے دور کر دے گا، اور اب مجھ میں بھی پھر سے اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کی دوری برداشت کر سکوں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں کہتے رو پڑے تھے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے جا چکے تھے، مگر اریان کی نظریں ابھی بھی اس راہ پر ٹکی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ اس کے گرد کئی سوچیں منڈلا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے وہ پیکٹ کھولا تھا۔ اس میں جو USB تھی اس کو نکالتے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کرتے اس میں موجود ویڈیو کو پلے کیا تھا۔ وہ ویڈیو اس ہسپتال کے کمرے کی تھی جس میں اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ ویڈیو بہت پرانی ہونے کی وجہ سے بلر تھی، مگر یہ صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ شخص دورانی صاحب نہیں تھے بلکہ کوئی اور ہے۔ اریان کو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس میں نظر آنے والی اس کی ماں ہی تھی۔ یہ بات وہ کیسے جھٹلاتا؟ اس نے جلدی سے وہ فائل نکالی تھی جسے پڑھ کر اس کی دنیا ہل گئی تھی۔ وہ چاروں اس وقت اپنی اپنی پوزیشن پر موجود تھے۔ ابھی تک سب ان کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ وقاص سرور کو پولیس وین میں لیے سینٹرل جیل کی طرف جا رہا تھا۔ اس وین کے آگے پیچھے 3 پولیس وین تھی اور اس وقت سنسان روڈ سے گزر رہے تھے۔ اچانک ان پر گولیوں کی برسات کر دی گئی تھی۔ سرور والی وین الٹ چکی تھی، مقابل بھی ان کی ٹکر کا تھا۔
اب وہ روڈ جنگ کا سما لگ رہا تھا۔ چاروں طرف گولیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ وقاص اپنے اہلکاروں سمیت اس وین کے ارد گرد بیٹھے مقابل پر وار کر رہے تھے، جبکہ ریان ملک کی ٹیم خود کو نقاب میں چھپائے ان کے بیچ آئی تھی۔ یہ نقاب پوش کون ہے؟ وہ اپنے بندے پر دھاڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا بوس، جو بھی ہیں بھون ڈالو ان سب کو، اور سرور کو اس وین سے آزاد کراؤ، ورنہ آج ہماری لاشیں اٹھ جائیں گی۔ وہ اپنے باس کے حکم کی تعمیل کرتے گولیاں چلاتے وین کی طرف بڑھے تھے، جنہیں حمزہ اور فیصل نے نشانہ بنائے مار گرایا تھا۔ ملائکہ جو سائیڈ میں بیٹھی ان سب کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہی تھی، اس کی نظر مقابل پر پڑی تھی جس نے بمب وقاص کی جانب پھینکا تھا، جو وین کو پوری بہادری کے ساتھ کور کیے بیٹھا تھا۔ ملائکہ فوراً سے اسے شوٹ کرتی وقاص کی جانب پہنچی تھی۔ حمزہ اور فیصل بھی اس کی حرکت پر حیران ہوئے تھے۔ حمزہ نے بر وقت اسے کور دیا تھا، ورنہ اگلی گولی ملائکہ کو زخمی کر گئی ہوتی۔ ملائکہ اسے دھکا دیتی دور گرا گئی تھی، مگر خود اس بوم کی زد میں آ چکی تھی۔ بلاسٹ کی آواز گونجی تھی اور وہ تینوں دم سادے اس دھواں میں دیکھنے کوئی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سموک کا فائدہ اٹھاتے وہ آگے بڑھا تھا۔ جیسے ہی وہ وین کی جانب پہنچا، اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی تھیں۔ ملائکہ نے بڑی بے رحمی سے چاقو اس کی بازو میں کھبو دیا تھا۔ ان دونوں نے شکر کا سانس لیا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ وقاص کی بھی جان میں جان آئی تھی۔ وہ تینوں اسے کور کرتے باقی کے لوگوں کو بھی مار چکے تھے۔ اب صرف وہاں وہ چار اور وقاص کے کچھ اہلکار بچے تھے۔ اسے افسوس ہوا تھا کہ اس کے کئی پولیس افیسر اس حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ حمزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے دلاسا دیا تھا، لے جاؤ اسے اور ہوش میں لانے کی تیاری کرو۔ وہ اپنے اہلکاروں کو ان کے باس کو لے جانے کا حکم دیتا آگے بڑھا تھا۔ وہ تینوں ابھی بھی نقاب میں موجود تھے۔ وقاص کی نظر ملائکہ پر پڑی تھی جس کی بازو بری طرح زخمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کس نے کہا تھا سامنے آنے کے لیے؟ وقاص اس کا بازو دبوچے غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کے ہاتھ کی سختی ملائکہ کے لہجے کی سختی سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ میں بس تمہیں کور دے رہی تھی، وہ منائی تھی۔ فیصل اور حمزہ کو وہ بھیگی بلی لگ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتے وہ سرور کو لے کر وہاں سے نکلے تھے۔ میں نے تم سے مدد نہیں مانگی تھی، آئندہ میرے کام یا راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے لہجے میں چٹان جیسی سختی تھی، مگر مقابل بھی ملائکہ صدیقی تھی جو چٹان جیسا حوصلے رکھتی تھی۔ تمہارے اب تمام راستے مجھ سے ہی جڑے ہیں، اس لیے اب مجھے اپنے راستوں میں دیکھنے کی عادت ڈال لو، میرے کوجے انسپیکٹر۔ ملائکہ نے نقاب اتارتی بالوں کا جوڑا بناتی بولی تھی۔ وقاص کی گاڑی کی طرف بڑھتے قدم رکے تھے۔ تو مجھے راستہ بدلنا بھی اچھی طرح آتا ہے، آفٹر آل تم سے جو سیکھا ہے، وہ سرد مہری سے بولتا گاڑی زن سے بگا لے گیا تھا اور ملائکہ بس اس کا منہ تکتی رہ گئی تھی۔ وہ مسلسل پچھلے 3 گھنٹوں سے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کا آفس دھواں سے بھر گیا تھا۔ اس کی سوچیں حیام کے گرد گھوم رہی تھی۔ تب بھی ڈور نوک ہوا تھا۔ یس، اس نے اجازت دی تھی۔ وہاں کوئی اور نہیں، اس کے اپنے آفس کا قابل اعتبار ورکر کھڑا تھا۔ سر، یہ رپورٹ بالکل درست ہے، میں نے اس ہاسپٹل میں بذات خود جا کے پتہ کرایا ہے۔ وہ ادب سے بولتا رپورٹس کو ٹیبل پر رکھتا اس کے اشارے پر باہر چلا گیا تھا۔ ریان ملک سناٹوں کی زد میں تھا۔ اس کے سر پر 7 آسمان آن گرے تھے۔ مطلب میں نے اس سے آگے سوچتے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ وہ چیئر پر گرا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بے یقینی سے بولا تھا۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ وہ تینوں ابھی اس کے آفس میں داخل ہوئے تھے، مگر کمرے میں پھیلا دھواں اور اریان کی حالت انہیں پریشان کر گئی تھی۔ ملائکہ اس کے قریب آئی تھی۔ اریان کیا ہوا؟ وہ خالی نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس سے گناہ ہو گیا۔ اسے بار بار حیام کے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ تم پچھتاؤ گے، میں مکافات عمل کا انتظار کروں گی، بہت جلد تمہارے دل میں بھی خوف برپا ہوگا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ ٹیبل پر موجود ہر شے اس نے جھٹکے سے زمین پر پھینک دی تھی۔ اس نے پورا آفس پل میں برباد کر دیا تھا۔ اس کی زبان پر بس یہی الفاظ تھے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں گناہ گار ہوں۔ وہ چلاتے ہوئے ہر چیز کو ٹھوکر مارتا گرا تھا۔ آفس کی حالت دیکھنے لائق بھی نہیں چھوڑی تھی۔ ریان ملک آج اپنے ضبط کی آخری حد پر تھا۔ وہ تینوں ہی اس کی حالت پر ششدر کھڑے تھے۔ حمزہ کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ ریان کے قریب جاتا وہ فوراً سے دور ہٹا تھا۔ دور رہو مجھ سے، میں ایک قاتل ہوں۔
गुनहगार हूँ मैं, दूर रहो तुम सब भी मुझसे। वो बेरब्त जुमले बोलता ऑफिस से बाहर निकला था। हमजा और फैसल उसके पीछे लपके थे। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, वो इन पर धाड़ा था। वो दोनों अपनी जगह रुके थे। वो आगे बढ़ते मलाइका की आवाज़ आई थी। वो दोनों अंदर की तरफ भागे थे, जहाँ मलाइका उसके ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज खोले देख रही थी। वो तीनों ही ज़हीर दुरानी को देख के चौंके थे, मगर अभी भी इन्हें आधी बात समझ में आई थी। अरियान के इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन का मतलब इन्हें समझ नहीं आया था। वो कुछ सोचते मलाइका की नज़र टेबल पर पड़ी यूएसबी पर गई थी। वो फाइल तो अरियान अपने साथ ले गया था, मगर वो यूएसबी वहीं छोड़ गया था। वो दोनों वर्कर से पूछ-गुछ कर रहे थे। मलाइका ने वो फ़ोटो देखी थी। अरियान की तरह उसका भी दिमाग फटने का था। वो लंबे कद का पैंट कोट में मलबूस आदमी जो उसकी माँ के साथ ज़्यादती कर रहा था, वो ज़हीर दुरानी नहीं था। इसके अदा किए जुमले पर उन्होंने मलाइका की तरफ देखा था। कैसा है मेरा बच्चा? दुरानी साहब इसे नींद से जागते देख मुस्कुरा के बोले थे। वो कुछ भी कहे बगैर इन्हें यकटक देखे जा रही थी। बाबा, उसके लब हिले थे। कुछ मत कहो दुरानी। कुछ मत कहो, दुरानी साहब ने इसे कुछ बोलने से बाज रखा था। अब सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनोगी, वो उसके पास बैठे प्यार से बोले थे। हयाम जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है। कभी कभार हमारे साथ ऐसे ऐसे वाकयात पेश आ जाते हैं कि हमें लगता है अब बस हमारी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई है। हम ख़त्म हो गए हैं, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम खुद अपने हाथों से खुद को अंधेरों में धकेल देते हैं। हम इस एक बार को अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनतों पर हावी करके मायूसियों के साथ जीने लगते हैं। मगर हम ये भूल जाते हैं कि ये ज़िंदगी इस रब करीम की अता करदा है। अगर उसने आज़माइश में डाला है तो इस आज़माइश से निकालेगा भी वही। वो तो अपने बंदे की शायरत से भी ज़्यादा करीब है। मेरे बच्चे, वो कैसे आपको अकेला छोड़ सकता है? कुछ दुःख ऐसे होते हैं भूला या जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। मैं मानता हूँ, मगर इन दुखों को सारी ज़िंदगी अपने साथ लेकर चलना ये कहाँ की समझदारी है। आप तो मेरा बहादुर बच्चा हो, सब्र करने वाली और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा करने वाली लड़की हो। मैं जानता हूँ अब जो गम आपको मिला है वो सब दुखों से बहुत बड़ा है। इसकी अज़ियत से बाहर निकलना आपके लिए मुश्किल है, मगर ये भी मत भूलो बेटा, जिसने दुख दिए हैं वो सब्र भी देने वाला है, और वो तो फिर अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता। बच्चे, किसी भी दुख के बाद जीना नहीं छोड़ा जाता। जख्म भर जाते हैं, मगर कुछ वक्त लगता है, टूटे दिल भी जुड़ जाते हैं। अगर ये दुनिया तोड़ना जानती है तो वो ज़ात जोड़ना भी जानती है। बस आप यकीन करो इस ज़ात पर, और यकीन भी ऐसा कामिल हो कि आप मांगो और वो आपको अता कर दे। आप तलब करो और वो मुआवजा कर दे। आप फरियाद करो और वो रास्ते बना दे। हयाम आंखों में आंसू लिए इन्हें देखे जा रही थी। इनके कहे हर लफ्ज़ पर उसने लब्बैक कहा था, मगर उस दिल में गम की शिद्दत थी जो उसे रोक रही थी। वो मदद मांगना चाहती थी, रोना चाहती थी, फरियाद करना चाहती थी, मगर सिर्फ अपने अल्लाह के सामने। हाँ, वो सजदा करना चाहती थी। वो बेचैन थी क्योंकि वो अपने रब से मिलना चाहती थी। उसको बताना चाहती थी जो भी इस पर गुजरा, सब इसको सुनाना चाहती थी। बाबा, उसकी पुकार पर दुरानी साहब ने मोहब्बत पाश नज़रों से उसे देखा था। मुझे घर जाना है प्लीज़, वो अपने आंसुओं पर ज़ब्त करती मुश्किल से बोली थी। दुरानी साहब हाँ में सर हिलाते कमरे से बाहर निकल गए थे। वो 10वीं बार इन रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था, और जितनी बार पढ़ता उसकी अज़ियत इतनी बार बढ़ती जा रही थी। इन रिपोर्ट्स ने उसे अज़ियत की आखिरी हद पर ला खड़ा किया था। उसकी माँ को जानलेवा बीमारी थी, मगर फिर भी वो काम करती थी, क्योंकि वो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। फातिमा बेगम पेशे से डॉक्टर थी। वो इस हॉस्पिटल में काम करती थी जहाँ ज़हीर दुरानी भी काम किया करता था। वो रोज़ स्कूल से वापस आने के बाद सीधा हॉस्पिटल ही जाया करता था, मगर इस दिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां से मिलने वाली खबर ने उसकी दुनिया हिला के रख दी थी। उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया था। वो खबर उसकी समातों पर बिजली बनकर गिरी थी। वो इस बार मुकम्मल तौर पर यतीम हो गया था, और इस पूरे वाक़ये में जिस शख्स का नाम बार-बार लिया जा रहा था, वो ज़हीर दुरानी था। अरियान के दिल में उसके लिए नफ़रत ने जन्म लिया था। वो इसे पल-पल तड़पाना चाहता था, ऐसी दर्दनाक मौत देना चाहता था, जिससे उसकी माँ की रूह को तस्कीन मिलती। उसके दिल में लगी नफ़रत की आग कुछ ठंडी हो सकती। माज़ी, अरियान,
जी मामा, उसने मासूमियत से अपनी माँ की तरफ देखा था। आपकी टीचर ने मुझे स्कूल बुलाया है। क्या आपने फिर कोई शरारत की है? मामा, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज़ में डर था। तो आपकी टीचर ने मुझे क्यों बुलाया? मामा, मैंने आज एक लड़की को पुश किया और उसे चोट लग गई थी। उसने डरते हुए अपनी कारसतानी बताई थी। फातिमा बेगम हैरान हुई थी। उनका बेटा बहुत खामोश तबीयत का मालिक था और लड़कियों से कोसों दूर रहने वाला। किसी लड़की को कैसे तकलीफ दे सकता था? पर आपने ऐसा क्यों किया? वो पूछे बिना ना रह सकी थी। मम्मा, वो लड़की मुझे रोज तंग करती है। मुझे बोलती है मेरी दोस्त बन जाओ। मम्मा, मुझे लड़कियां अच्छी नहीं लगती। मैंने उसे मना किया और पुश कर दिया। वो गिर गई और उसे चोट लग गई। वो बहुत मासूमियत से बता रहा था। फातिमा बेगम को उस बेसाख्ता अपने छोटे से गर्ल्स एलर्जिक बेटे पर प्यार आया था, मगर इसे समझाना भी जरूरी था। बेटा, औरत जात बहुत जज्बाती और हसास होती है। छोटी सी बात भी इसको बुरी लग जाती है। उसको समझाना है तो प्यार और इज्जत से समझाओ। गुस्सा और रोब इसे बुरा बना देता है। वो उसकी उम्र के मुताबिक आसान और दुरुस्त लफ्ज़ों का चुनाव करती समझा रही थी। मुझसे प्रॉमिस करें अरियान, आज के बाद किसी लड़की ज़ात को आपकी वजह से ज़रा सी भी तकलीफ नहीं होगी। वो जो इनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, झट से इस बात में सर हिला गया था। मैं प्रॉमिस करता हूँ मम्मा। वो चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए बोला था। अरियान मलिक की आंख खुली थी। उसने महसूस किया था उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसके जहन में बार बार अपनी माँ के अल्फाज गूंज रहे थे और वो पत्थर दिल रखने वाला आज दारों कतार रो दिया था। मैं हार गया मम्मा। नहीं कर सका आपसे किया वादा पूरा। आपका बेटा हार गया। वो पूरी शिद्दत से हल्क के बल चिल्लाया था। मैंने बर्बाद कर दिया उसे। मैं गुनहगार हूँ उसका। ये सब क्या कर दिया मैंने? वो खुद से सवाल करता बच्चों की तरह रो पड़ा था। अब वो भी मुझसे नफरत करेगी मम्मा। कैसे कर सकता हूँ मैं उसके साथ ऐसा? कैसे? वो अपने बाल मुट्ठी में जकड़े ज़मीन पर गिरा रो रहा था। इसी हालत में वो सजदे की हालत में आया था। मुझे माफ़ कर दें या अल्लाह, मुझे माफ़ कर दें। उसने अपने बंद हाथ ज़मीन पर पे दर पे मारते वो गिड़गिड़ा रहा था। अपने अल्लाह के सामने बच्चों जैसे रो रहा था। मगर वो शायद ये भूल गया था कि बंदे की माफ़ी बंदा देता है। जब तक वो माफ़ ना करे अल्लाह भी माफ़ नहीं करता। मैंने उसके बेदाग दामन पर कीचड़ मल दिया। उसे बदकिरदार बना दिया। जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ। मैंने रोते रोते उसका सांस रुका था, मगर आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अजियत थी जो जिस्म को चीर रही थी। अपना सांस बहाल करते वही जमीन पर बैठा था जब उसे हयाम के की दी हुई बद्दुआ फिर से याद आई थी। तुम पछताओगे अरियान मलिक। और आज वो पछता रहा था। अपने किए गुनाह की सजा भुगत रहा था। तुम सुकून को तरसोगे, मगर तुम्हें सुकून नसीब नहीं होगा रेहान मलिक। उसने अपने बाल नोचे थे। उसे बद्दुआ लग गई थी। वो रो रहा था, तड़प रहा था। उस लड़की पर किए जुल्म को आज वो भी बर्दाश्त कर रहा था। उसके आंसू उसे अपने दिल पर गिरते महसूस हो रहे थे। उस कुशादा कमरे में उसका दम घुटने लगा था। उसे लगा था उसका सांस रुक जाएगा, दिमाग फट जाएगा और दिल काम करना बंद कर जाएगा। वो वहां से बाहर निकलता उससे पहले ही जमीन बोस हुआ था। रात का 1 बज गया था। इन्हें अरियान की कोई खबर नहीं मिली थी। वो तीनों ऑफिस में मौजूद परेशानी से बेहाल बैठे थे जब वकास अंदर दाखिल हुआ था। कुछ पता चला भाई का? हमजा और फैसल एक साथ बोलते उसकी तरफ तेजी से आए थे। नहीं, उसका फोन ऑफ है। मैं नंबर ट्रेस नहीं करवा सका। वकास के जुमले पर इन तीनों को मायूसी हुई थी। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि वो अरियान मलिक है। वो खुद में एक पूरी फौज की ताकत रखता है। उसकी ट्रेनिंग किसी आम शख्स की ट्रेनिंग जैसी नहीं है। वो बेक वक्त हजारों दुखों को अपने सीने पर बर्दाश्त कर सकता है। और तुम ये कैसे भूल गए? वो कभी हार नहीं मानता। वो आगे बढ़ने वालों में से है। मुझे यकीन है अगर उससे गलती हुई है तो वो अपनी गलती सुधार भी लेगा। वो हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं है। तुम सबका यहाँ उसके लिए ऐसे बैठ के इंतजार करना मुझे सरासर बेवकूफ़ी लग रहा था। वकास इन तीनों को बारी बारी देखता बोला था। इसकी हर बात 100% सही थी, मगर वो भी क्या करते? उनका भाई तकलीफ में था। इसे कैसे अकेला छोड़ देते? मेरी मानो तो तुम सब लोग घर जाओ। वो सुबह तक यहाँ मौजूद होगा और कोशिश करना कि हवेली में इस बात की खबर ना पहुंचे। वकास ने हमजा की तरफ देखा था जो इसकी बात समझते सर इस बात में हिला गया था। हमजा और फैसल अपनी जगह से उठे थे, जबकि मलाइका की सोच अभी भी किसी गैर मरई नुक्ते पर थी। पूरे 30 दिन बाद वो अपने घर में आई थी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बरस रहे थे। आपने पीछे से आते दुरानी साहब की आवाज़ सुनते उसने फौरन से आंसू साफ किए थे। बेटा, डॉक्टर ने आपको किसी भी तरह की परेशानी से दूर रहने के लिए कहा है।
حیام ان کی بات سنتی آنکھ سے صاف کرنے لگی تھی۔ وہ ان کو کیسے بتاتی جس پریشانی سے وہ اسے دور رہنے کے لیے بول رہے تھے وہ تو اس کی نس نس میں بس چکی تھی۔ وہ محبت کر بیٹھی تھی اس شخص سے جس نے محبت کے نام پر اس کا استعمال کیا تھا۔ ساری اذیت تو اس لاحاصل محبت کی تھی، اس دھوکے کی تھی جو وہ دل پر بڑی بے رحمی سے کھائی بیٹھی تھی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ بے بسوں کی طرح زمین پر پڑے آدھ کھلی آنکھیں کھولے رات کے ایک ایک منظر کو یاد کر رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ کل رات اتنا رویا تھا کہ اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی تھی اور وہ اسی پل بے ہوش ہو گیا تھا۔ آنکھیں سرخ متورم سوجی ہوئی اور چہرہ پیلا زرد ہو رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا اس کے سر میں درد کی ہلکی ہلکی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ حیام وہ بے بسی سے اس کا نام پکارتا رو پڑا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں جماکا ہوا تھا۔ اگر اس کی ماں کے قاتل درانی صاحب نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ اپنی ماں کے قاتل کو سخت سزا دے گا اور حیام کو اپنی زندگی میں لائے گا، اس سے معافی مانگے گا، اس کو اپنائے گا۔ اریان ملک اپنے آنسو صاف کرتا خود سے مضبوط لہجے میں بات کرتا آگے بڑھا تھا۔ اس سب کے لیے اسے سب سے پہلے درانی صاحب سے ملنا تھا جو اس کے لیے آسان نہیں تھا مگر اسے کرنا تھا۔ وہ فریش ہوتا باہر آیا تھا جب اس کی نظر اسی باکس پر پڑی تھی جو اسے حیام نے دیا تھا۔ اس میں ایک خوبصورت سی برانڈ واچ تھی۔ وہ واچ حیام نے اسے تب دی تھی جب اسے ان گنڈوں سے بچانے میں اریان کی واچ ٹوٹ گئی تھی۔ اس واچ کو دیکھتے اریان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے اپنی مضبوط کلائی پر باندھتے گھر سے باہر نکلا تھا۔ اسے اپنا کل کا آفس والا رویہ بھی یاد آیا تھا۔ یقیناً وہ سب اس کے لیے پریشان ہوں گے۔ اریان نے کچھ سوچتے ہوئے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا تھا جیسے کل رات سے اس نے وہیں پھینکا تھا۔ اسے آن کرتے ایک میسج ان سب کے نمبر پر سینڈ کرتے گاڑی سٹارٹ کرتے فارم ہاؤس سے باہر نکلا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی کل کی ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔